नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, आज हम नमाज तहज्जुद के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तहज्जुद की नमाज की क्या अहमियत है और ये कितनी बुलंद व बाला, कितनी शान वाली ये नेमत है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई। तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह से राज़ो नियाज़ करना, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करना और अल्लाह से अपने सारे मसाइल का हल तलब करना। तहज्जुद की नमाज बेहतरीन ज़रिया है और तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महबूब नमाज़ों में महबूब नमाज है और तहज्जुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा फरमाई और इसकी अहमियत और फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई। इस पर दो चार हवाले, दो चार रिवायात में पेश करता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि नमाज तहज्जुद की क्या शान है। नमाज तहज्जुद अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, अल्लाह के विलायत की सीढ़ी है, अल्लाह की दोस्ती का ज़रिया है, अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है और अल्लाह से अपने सारे मसाइल को हल करवाने का ज़रिया है। और ये नूर है जो मोमिन की शान और मोमिन की अज़मत की निशानी है। नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के मुताल्लिक़ फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हर रात, यानी हर रात की जो आखिरी तिहाई राती बाकी रह जाती है, आखिरी हिस्सा जब रात का बाकी रह जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, है मुझसे कोई मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं, है मुझसे कोई गुनाहों की मग़फ़रत तलब करने वाला कि उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दे दूं, है कोई मुझसे शफ़ा लेने वाला कि उसको शफ़ा दे दूं। ये अल्लाह अपने बंदों को मुखातिब करता है और ये रात की आखिरी पहर, आखिरी तहीरात में करता है और हम उस वक़्त बड़ी गहरी नींद सोए होते हैं। नाज़रीन कराम, कितने खुश नसीब हैं वो लोग, कितने खुशबख्त हैं वो लोग कि जो अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम गरम बिस्तर को छोड़कर। जब एक आदमी वज़ू करता है और फिर मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ करता है, अल्लाह को सामने पाकर फिर अल्लाह से गुफ्तगू करता है और जब ये कहता है कि या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तो अल्लाह भी फरमाता है कि मेरे बंदे मांग जो मांगता है। तो कितना वो अज़ीम और कितनी अज़ीम शान वो घड़ी और वो लम्हा है और ये ताल्लुक़ कितना अज़ीम शान है जिनको ये मुयस्सर हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस वक़्त पुकारता है और जो अल्लाह की पुकार पर आ जाता है, और फिर आपको पता है कि अल्लाह कभी अपने दर पे आने वालों की खाली झोली नहीं लौटाता, अल्लाह पाक कभी उनको नामुराद नहीं करता और अल्लाह मांगने वालों को कभी महरूम नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रातों को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते तो अपनी नमाज को 2 रकातों से शुरू फरमाते, हल्की 2 रकातों से। नाज़रीन कराम, मसला बताते चलूँ, नवाफ़िल की नमाज जितनी भी हैं सिवाय सलातुत तस्बीह के, बाकी जितनी भी नफल नमाज़ें हैं उनका मुस्तहब और बेहतरीन जो तरीक़ा है वो 2 रकात ही है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। चाहे वो आप 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, ये सारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 11 रकात तक आपसे साबित है, यानी वितर समेत। तो 8 रकातें अक्सर आप पढ़ा करते थे, कभी 6 भी आप पढ़ते थे, 4 भी पढ़ते थे। तो ये तहज्जुद की नमाज है और ये बड़ी अज़ीम इबादत है। जिसको ये मिल जाए, रातों को जागने वाले, इसको क़ाइमुल लैल कहते हैं, रात को जागने वाले, और इसको नमाज को क़ियामुल लैल कहते हैं, जिनको अल्लाह ने ये अज़मत और सआदत दी है।
تو اس کے متعلق میں آپ کو ایک اور روایت پیش کروں کہ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے، اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور وہ تہجد کی نماز پڑھے اور پھر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو جگائے، اور اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ جاگے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈال کر اس کو اٹھانے کی کوشش کرے اور پھر اس کو اٹھا کر وضو کرا کے اس سے بھی جو ہے تہجد کی نماز پڑھائے۔ یا اس کے مقابلے میں عورت ہے اور وہ اللہ کی توفیق سے اٹھے اور پھر اپنے مرد کو بھی ساتھ اٹھائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو پیارے آقا نبی کریم خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی اور رحمت کی دعا فرمائی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ قربان جائیں میرے ماں باپ، قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ کتنا عظیم عمل ہے اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دعا کا مصداق بنتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حاصل کرتے ہیں۔ بس ذرا تھوڑی سی اٹھنے کی تکلیف ہے، اگر اس کو عادت بنا لیں پھر یہ اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ کتنا پیارا فرمان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، یہ تم پر لازم ہے، اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، پہلی امتیں، ان کے جو نیک حضرات تھے، صالحین، فرمایا وہ اس کو پڑھتے تھے۔ تو نماز تہجد اس دین سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلی امتوں کے جو نیک لوگ تھے، یعنی یوں سمجھ لیجیے تہجد کی نماز انبیاء کی پسندیدہ نماز ہے، تہجد کی نماز محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبوب نماز ہے، اور تہجد کی نماز ساری امت کے صالحین کی نماز ہے، نیک لوگوں کی نماز ہے۔ تو فرمایا اس کو لازمی پڑھا کرو کہ یہ تم سے پہلے امت کے نیک لوگوں کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اللہ سے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا سبب ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے دوستی کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے جو دوستی کر لیتا ہے، یاد رکھیں ولایت کا سب سے آسان راستہ اور سب سے قریب ترین راستہ یہ آخرات کا آخری پیر ہے، اس وقت کی ندا ہے، اس وقت کی پکار ہے، اور اس وقت کا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے۔ اولیاء کرام کا یہی عمل ہے جو ان کو اللہ کا دوست بناتا ہے۔ اور پتہ ہے ناظرین کرام کہ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، کسی کو اللہ اپنی دوستی میں قبول فرما لیتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس کے محافظ بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو کیسا انعام عطا فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، پھر ان کے اللہ پاک ان سے غم مٹا دیتا ہے، ان کو پھر کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ میرے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، سبحان اللہ کیا بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ پھر اس کے دل کو، اس کے قلب کو غم پروف کر دیتے ہیں، غم پروف ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے، ہمارا دل بھی غم پروف ہو جائے کہ یہ دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں ہمارے اوپر لاحق نہ ہوں، اگر کبھی آزمائش کی شکل میں آ جائیں تو پھر یہ ہمیں جو ہے وہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں صبر اور شکر سے محروم نہ ہونا پڑے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب حکم یہ ہے اللہ کی نعمتیں آئیں تو شکر کرنا ہے اور غم آئے تو صبر کرنا ہے۔ یاد رکھیں ولایت جب اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب ہوتا ہے تو پھر یہ نعمت وافر مقدار میں ملتی ہے، لیکن اگر اللہ کا قرب حاصل نہ ہو تو پھر یہ شکر کی نعمت کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، صبر کی نعمت کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، اور جب نعمت پر ناشکری ہو اور غم پر بے صبری ہو تو یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور پھر بے صبری غموں کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی، ناشکری نعمتوں کو کم کرتی ہے، زیادہ نہیں کرتی۔ نعمت کی شکل میں شکر نعمت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور پریشانی کے وقت صبر پریشانی کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور ساری چیزوں کو مٹانے کا
بہترین جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی پکار پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے اللہ کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ، تمہارے گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور تمہیں گناہوں سے دور کرنے والی ہے نماز تہجد۔ یعنی انسان غلطی کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر تہجد میں اٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو فرمایا تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور پھر نماز تہجد کی برکت اتنی ہے کہ اللہ پاک اس کو پھر گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں اور گناہوں کے راستے مسدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر غلطی سے کبھی گناہ کی طرف راغب ہو بھی جائے، اللہ اس نماز کی روشنی سے، نماز کی برکت سے، تہجد کی برکت سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا قبولیت کے اعتبار سے سب دعاؤں سے بہتر ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ کون سی ایسی دعا جو قبولیت کے اعتبار سے ساری دعاؤں سے بہتر ہو؟ دعا پر انشاءاللہ ہم ایک خاص ویڈیو آپ کو پیش کریں گے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے اور دعا کی قبولیت کی علامات کیا ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ چونکہ تہجد کے متعلق سوال ہو رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی رات کے درمیانے حصے کی دعا، پچھلی رات کے اندر جو دعا مانگی جائے، اور دوسرا فرمایا فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ! یعنی آپ نے ایک فرض ادا کیا، فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد جب آدمی دعا کرتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کی حضوری ہوتی ہے، انسان جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ تو اور دوسرا فرمایا رات کے آخری پہر میں یعنی تہجد کی نماز میں جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کو جب تہائی رات رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کیا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو ایسے قرض، اللہ اکبر، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ اکبر، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو سب کچھ جس کے پاس ہے اور وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو اس کی راہ میں دو گے اسے قرض شمار فرمائے گا، حالانکہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، پھر اس کا بدلہ دے گا تو خوب دے گا، کم از کم 1 کے 10 تو کہیں گئے ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہے گا بہت زیادہ بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو فرمایا دعا، تہجد کی نماز اور تہجد کی نماز کے اندر دعا، یہ کتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں انعام عطا فرمایا، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ گناہوں سے دوری کا ذریعہ اور گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کی یہ نعمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔